अस्सलाम वालेकुम कहानी गो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए जन्नत के पत्ते को आगे बढ़ाते हैं। ये सब क्या है, उसने करीब से गुजरते शेफ को रोक कर पूछा। जवाबन उसने ताज्जुब से सर हिला दिया। वो गैंगस्टर्स थे, उनके पास असलहा था। वो अंदर आए और पूरा रेस्टोरेंट उलट दिया। पुलिस भी बहुत देर से पहुंची। वो कहकर आगे बढ़ गया और उसका दिल चाह रहा था वो फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसने क्या कर दिया, किस शख्स पर भरोसा कर लिया। ओ खुदाया। पुलिस ऑफिसर की किसी बात के जवाब में कुछ कहते जहान की निगाह उस पे पड़ी। वो जो बमुश्किल आंसू रोके खड़ी थी, उसने उसे हाथ से जाने का इशारा किया। वो वहीं खड़ी रही। वो उसकी तरफ आ गया। तुम जाओ, टॉक्सिम से बस पकड़ लेना, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वो थका सा कह रहा था। उसका चेहरा पहले से ज्यादा पजमुर्दा और थकन ज़दा लग रहा था। वो सर हिलाकर आंसू पीती पलट गई। ये तुमने क्या कर दिया। हया जो उसके पास था उसे भी ज़ाया करा दिया। आई हेट यू हया, आई हेट यू। खुद को मलामत करती वो खामोश आंसुओं से रोती वापस टाक्सिम जा रही थी। एक लम्हे को उसका दिल चाहता कि वो फ़ोन करके उस शख्स को बेनुक्त सुनाए, मगर शायद वो यही चाहता था, राब्ता रखने का कोई बहाना नहीं। अब वो उसे कभी फ़ोन नहीं करेगी। वो गहरी नींद में थी, सियाह गुप अंधेरे में, जब दूर एक चीखती हुई आवाज़ ने समात को चीरा। अंधेरे में दरार पड़ी, दूर से आती आवाज़ करीब होती गई। उसने पलकें जुदा करनी चाही तो जैसे उन पे बहुत बोझ था। बमुश्किल आंखें खुली तो चंद हमें उसे हवास बहाल करने में लग गए। उसने इर्द गिर्द देखा। डोरम में पुरसुकून सी नीम तारीकी छाई थी। कोने में मदहम सा नाइट बल्ब जल रहा था। डीजे, टाली और चेरी अपने अपने बिस्तरों में कंबल डाले सो रही थीं। दीवार पे आविजा बड़े क्लॉक की चमकती सुइयां रात के 1 बजे का बता रही थीं। वो चिंगाड़ती आवाज़ अभी तक आ रही थी। उसने नींद से बोझल होता सर दाएं तरफ घुमाया, कोहनी के बल जरा ऊपर हुई और तकिए तले हाथ डालकर मोबाइल निकाला। उसका तुर्की वाला मोबाइल बज बज कर उसी पल खामोश हुआ था। 2 मिस्ड कॉल्स। उसने तफसील खोली तो चमकती स्क्रीन से आंखें पल भर को चुंधी आईं। उसने पलकें सुकेड़े हाथ से बाल पीछे हटाते हुए स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान मोबाइल 7 ब्रैकेट में 2 का हिंदसा था। हया ने स्क्रीन के कोने पे लिखे टाइम को देखा। रात का 1 बज रहा था। यहाँ 1 बजा था, पाकिस्तान में 3 बजे होंगे। आधी रात को आने वाला फ़ोन और मेहमान कभी अच्छी खबर नहीं लाते, और न रिसीव कर सकने वाली कॉल इस बर्छी की मानंद होती है जो कोई घोंप कर निकालना भूल गया हो। उसकी सारी नींद और सुस्ती पल भर में भाग गई। ताया इस वक्त क्यों कॉल कर रहे थे। वो ठीक तो थे। अम्मा, अब्बा, राहिल सब ठीक तो थे। पता नहीं क्या मसला था। वो तड़प कर वापस कॉल मिलाने लगी। फिर याद आया कि उसमें बैलेंस नहीं था। उसने बेबसी से अपने पाकिस्तानी मोबाइल को देखा जो तकिए के उस तरफ रखा था। उसमें भी बैलेंस ख़त्म था। बल्कि इस फ़ोन में तो तुर्की आने के बाद बैलेंस ही नहीं डलवाया था। उसने कंबल फेंका और सीढ़ियाँ फलांग कर नीचे उतरी और अपने नाइट सूट में मलबूस थी। गुलाबी चेक वाला ट्राउज़र और खुला लंबा कुर्ता। डीजे, डीजे, मोबाइल दो अपना। उसने डीजे के बैंक पर चढ़कर उसको झंझोड़ा। वो बमुश्किल हिली। नींद मत खराब करो मेरी, सीधी जहन्नुम में जाओगी तुम। डीजे ने बंद आंखों से बिड़बिड़ाते हुए करवट बदली। उसका मोबाइल वहीं तकिए के साथ रखा था। हया ने मोबाइल झपटा और नीचे उतरी। टाली के बंक की कुर्सी खींच कर बैठी और अपने मोबाइल से ताया का नंबर देखकर डीजे के फ़ोन पे मिलाने लगी। फ़ोन नंबर हया सुलेमान को भी ज़ुबानी याद नहीं रहे थे। नंबर मिलाकर उसने फ़ोन कान से लगाया। लम्हे भर की खामोशी के बाद वो मशीनी नुस्वानी और आवाज़ तुर्की में कुछ बकने लगी, जिसका मतलब ये था कि डीजे जलील का बैलेंस भी ख़त्म था। उसने झंझला कर फ़ोन कान से हटाया। यूरोपीय यूनियन का सारा स्कॉलरशिप इस्तकलाल स्ट्रीट और जवाहिर में शॉपिंग पे उड़ा देने वालों के साथ यही होना चाहिए था। उसी पल फ़ोन फिर से बजा। ताया फुरकान कॉलिंग। उसने झट से कॉल उठाई। हेलो हया, तुम्हारे पास इस नंबर के अलावा कौन सा दूसरा नंबर है। वो ताया फुरकान ही थे और इतने गुस्से से बोले थे कि वो कांप गई। जी क्या। हया, मेरे साथ बकवास मत करो, मुझे बताओ तुम्हारे पास दूसरा कोई नंबर है। वो नींद से जागी थी और कभी भी इतनी हाजिर दिमाग नहीं रही थी, मगर सारी बात समझने में उसे लम्हा न लगा। इरम पकड़ी गई थी। इरम आधी रात को किसी से फ़ोन पर बात करती पकड़ी गई थी। नहीं ताया अब्बा, मेरे पास यही एक नंबर है और दूसरा फ़ोन का जो आपके पास ऑलरेडी है। तुम्हारे पास मोबिलिंग का कोई नंबर नहीं है। नहीं ताया अब्बा, आप बेशक अब्बा से पूछ लें, ये नंबर उनके नाम है और मैंने दूसरा नंबर रख कर क्या करना है। अच्छा ठीक है। उन्होंने खट से फ़ोन बंद कर दिया। उसने गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से हटाया और दूसरे हाथ से चेहरे पर आए बाल समेट कर पीछे किए तो इरम फुरकान असगर पकड़ी गई थी। मेरी इरम भी तो है मजाल जो है बिना सर ढके कभी घर से निकली हो।
وہ ارم کے متاسف بھی تھی اور فکر مند بھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص دنیا کو نہیں دکھاتا، اسے تھوڑی سی کمینی سی خواہش بھی ہوئی تھی۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا، اس دور کے خانے میں کسی نے کہا تھا۔ اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کے اپنے گھروں میں 2 انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا تایا ابا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی وہ اسی کرتے ٹراؤزرز پہ ایک ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر شال لپیٹ کر دیا سٹور آ گئی۔ بال اب اس نے کیچر میں باندھ لیے تھے اور اپنے گلابی کینچی چپل پہن لیے تھے۔ سٹور سے اس نے کارڈ خریدا، ریچارج کیا اور موبائل پہ اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برآمدے میں بچھی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ اسٹوڈنٹ صبح صبح یہاں ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے سبانجی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا، گول چکر میں مقید فوارہ جس کی پانی کی دھار بہت اوپر نیچے گرتی تھی، بہت اوپر جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح صبح فون کسے کیا؟ خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہو گئیں۔ تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ وہ آرامدہ انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھتی ذرا خفگی سے بولی۔ ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہمیں عموماً مسڈ بل دیتی ہیں یا پھر کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کا کہتی ہیں، تو ہم کال بیک کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر وہ الگ صبح خود فون کریں تو حیرت تو ہوگی نا؟ بس اماں، غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ وہ کینچی چپلوں میں مقید پیر جھلاتے ہنس کر بولی۔ ہاں، یورپی یونین نے وہ ہزاروں یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا۔ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اسی کے انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ تو رینی ڈیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ کون سے رینی ڈیز؟ سپرنگ بریک اماں، اور یہاں سپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اس لیے میں اور ڈی جے سپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں، اور لگتا ہے آج کل آپ سائمت آئی کی کمپنی میں رہ رہی ہیں، صبح ہی صبح طنز کیے جا رہی ہیں۔ اچھا سب کچھ چھوڑیں، یہ بتائیں گھر پہ سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تایا فرقان کی طرف بھی اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس نے مینیو کارڈ پہ بنے ڈونٹ پہ انگلی رکھی، پھر انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ سمجھ کر واپس مڑ گیا۔ ہاں کیوں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، مگر رات تایا کا فون آیا تھا۔ اچھا اب آپ جا کر ان کو کہہ کر مت آئیے گا۔ لو، میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خفا ہوئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماؤں کا بھروسہ نہیں ہوتا، لاکھ کہو کہ نہ بتائیے گا، پھر بھی اپنے اگلے پچھلے حساب چکتاتے وقت کسی نہ کسی موقع پر اس بات کو استعمال کر ہی لیتی تھیں۔ مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح پوری بات اماں کے گوشے گزار کیے بغیر ڈھونڈس کہاں ہضم ہونے تھے، سو ساری بات دہرا دی، بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گھول کر گئی۔ اچھا، پتہ نہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتا چلا۔ وہ کچھ دیر اسی بات پہ تبصرہ کرتی رہی، پھر ایک دم یاد آنے پہ بولی، لو میں بتانا ہی بھول گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے زاہد چچا کی بیٹی کا نام لیا، جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموزاد سے طے تھی۔ اچھا، کب؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ترکی آتے وقت سنا تو تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اسے بھول گیا تھا۔ ہفتہ ہو گیا ہے رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا ہی بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ اپریل کی ان کی سپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی۔ تب تو ڈی جے اور میں عظیم ترکی کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبین کو تو بلایا تو ہے، مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جہان کو بھیج دو، اچھا ہے ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی لطیفے سناتی تھیں، وہ انتہائی غیر رومانٹک سا، ماں بیٹا کہاں مانتے ہیں ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی، ایک تو تمہاری پھپھو بھی کوئی بات غیر مبہم نہیں کرتی۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجے 2 ڈونٹس ٹیبل پر رکھے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی۔ ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے طلب نہیں ہو رہی تھی۔ بیو قدا؟ پھر بیو قدا؟ اس روز وہ شام میں جلدی سو گئی تھی، سو عشاء کے بعد آنکھ کھلی، کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل سے اسکائپ پہ گھنٹہ بھر باتیں کی اور اسے ترکی کا سفر نامہ سنا کر خوب بور کیا، اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی تھی۔ ڈی جے نے آلو مٹر بنائے تھے جو سالن کم اور کوئی گدلا پانی زیادہ لگ رہا تھا، جس میں مٹر، آلو اور پیاز تیر رہے تھے۔ وہ ناک چڑھاتے اس ملغوبے کو گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال ہی رہی تھی کہ ڈی جے نے پیچھے سے آ کر بتایا کہ اس نے حالے اور انجم باجی کے ساتھ بیو قدا جانے کا پروگرام بنا لیا ہے اور کل 6 بجے کی گورسل شٹل پکڑنی ہے۔ بیو قدا؟ پھر سے بیو قدا؟ وہ اوون کا دروازہ بند کرتی چونک کر پلٹی، پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی تھی۔ حالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے حامی بھر لی۔ پانی کی بوتل کو کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ڈی جے نے شانے اچکائے۔ اور یقیناً میری طرف سے بھی حامی بھر لی ہوگی۔ بالکل، میں کوئی نہیں جا رہی بیو قدا، میں ادا میری طرف سے انجم باجی کو انکار کر دو۔ پلٹ کر چیزیں اٹھا پٹخ کرنے لگی، انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔
کیوں اتنا خوبصورت جزیرہ ہے، مجھے نہیں جانا ادھر، بس کہہ دیا نا۔ وہ ریفریجریٹر کا اوپری فریزر کھولے پیکٹ ادھر ادھر کرنے لگی، بالوں کا ڈھیلا جوڑا اس کی گردن کی پشت پہ جھول رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ عبد الرحمن پاشا کا جزیرہ میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا، پیکٹ میز پہ رکھا، جمی ہوئی 2 روٹیاں نکالیں اور پلیٹ میں رکھی۔ ان میدے کی بنی ترک روٹیوں کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، بس دیا اسٹور پہ وہ فریزر میں نظر آئی تھی اور اتنی سمجھ تو آئی تھی کہ انہیں مائکرو ویو میں گرم کر کے کھاتے ہیں۔ تب سے وہ یہی روٹیاں کھا رہی تھی۔ ڈی جے اس کے اوون میں رکھنے تک سکتے سے باہر آ چکی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، وہ جس کا ذکر ہماری ہوسٹ آنٹی نے کیا تھا؟ ہاں وہی کرمنل سمگلر، مگر اس کا کیا ذکر؟ حالے نے کہا تھا کہ حالے کو چھوڑو، میں سب بتاتی ہوں، پہلے کیچپ لاؤ، پھر انجم باجی کو کال کر کے کل کا پروگرام کینسل کرو۔ کھانا کھا کر وہ دونوں باہر آ گئیں۔ رات گہری ہو چکی تھی، دونوں نے اونی سویٹر پہن رکھے تھے۔ وہ ڈورم بلاک سے نکل کر باتیں کرتے سبزے زار پہ چلتی گئیں۔ پہلے ڈی جے نے انجم باجی کو فون کر کے معذرت کی، اور جب اسے لگا کہ وہ ذرا ناراض ہو گئی ہیں کیونکہ ان دونوں نے خاصی پاکستانی حرکت کی تھی اور ترکی میں کمٹمنٹ توڑنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، سو اس پاکستانی حرکت کو سنبھالنے کے لیے حیا نے فون لے لیا اور انہیں بتایا کہ اس کی پھپھو نے کل اسے اور اس کی فرینڈ کو اپنے گھر انوائٹ کیا ہے، سو انجم باجی اس کی دعوت قبول کر کے آپ کے ساتھ چلیں، بیوق ادا پھر کسی روز چلیں گے۔ یوں انجم باجی مان گئی اور اب وہ دونوں چلتے چلتے دیا اسٹور کے سامنے والے فوارے کی منڈیر پہ آ بیٹھی تھی۔ فوارے کا پانی چھینٹے اڑاتا ہوا نیچے گر رہا تھا اور اس پانی میں بنتے مٹتے بلبلوں کو دیکھتے ہوئے حیا نے ساری کہانی الف تائے اس کو سنا ڈالی۔ ڈی جے کتنی دیر تو چپ بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ سوچ کر کہنے لگی، تو وہ پنکی میجر احمد تھا جو ہمیں مارکیٹ میں ملا تھا؟ بالکل، اور ڈولی اصلی خواجہ سرا تھا، شاید ان کا پرانا ملازم ہے، اور تم منہ اٹھا کر اس کے گھر چلی گئی؟ منہ اٹھا کر کیا، میرا پاسپورٹ تھا اس پرس میں، اور اچھا ہی ہوا، ساری بات تو کلیئر ہو گئی۔ وہ اپنی غلطی مانتی، یہ ناممکن تھا، مگر تم نے اسے فون کر کے بہت غلطی کی۔ تو بھگت رہی ہوں نا وہ غلطی۔ اس ظالم شخص نے یہ نہیں سوچا کہ جہان کے پاس اس ریسٹورانٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس نے اسی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یقیناً وہ اس کی لینڈ لیڈی کو شہ دے گا کہ وہ ریسٹورانٹ واپس حاصل کرے۔ وہ سخت نادم تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سے واقعی محبت کرتا ہے؟ کسی کو اذیت پہنچانا محبت نہیں ہوتی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس بات کو ہر پہلو سے ڈسکس کرتی رہی، پھر ڈی جے نے ہاتھ اٹھا کر حتمی انداز میں کہا، ایک بات تو طے، اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، وہ اب تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ رات بہت ہو چکی تھی، اب ان کو واپس جانا تھا۔ سبزے زار پہ چلتے ڈورم بلاک کی طرف بڑھتے وہ سوچ رہی تھی کہ اپنے مسئلے کسی کو بتانے سے وہ حل نہیں ہوتے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، ختم نہیں، جیسے اس کی پریشانی ابھی تک اس کے ساتھ تھی۔ کلاس روم کی کھڑکیوں سے سورج کی روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ صبح کی نم ہوا بار بار شیشوں سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی۔ جیو انفارمیشن کے سسٹم کے پروفیسر اپنے مخصوص انداز میں لیکچر لے رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی ڈی جے بظاہر بہت توجہ سے لیکچر سنتی رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ وہ ہر چند لفظ لکھ کر سر اٹھا کر پروفیسر کو دیکھتی، ذرا غور سے ان کے اگلے الفاظ سنتی اور پھر سمجھ کر سر ہلاتی، دوبارہ لکھنے لگ جاتی۔ حیا نے ایک نگاہ اس کے رجسٹر پر ڈالی، وہاں اس کا چلتا قلم لکھ رہا تھا، تم لوگوں کا سپرنگ بریک کا کیا پروگرام ہے، کدھر جاؤ گے اور کون کون تمہارے ساتھ جا رہا ہے؟ آخری لفظ لکھ کر اس نے گردن سیدھی کر کے پورے اعتماد سے پروفیسر کو دیکھتے ہوئے رجسٹر دائیں جانب بیٹھے معتصم کو پاس کر دیا۔ یہ ان کی اور فلسطینیوں کی واحد مشترکہ کلاس تھی۔ معتصم نے ایک نگاہ کھلے رجسٹر پہ ڈالی اور پھر سر جھکا کر کچھ لکھنے لگا۔ جب رجسٹر واپس ملا تو اس پہ انگریزی میں لکھا تھا، ہم ترکی کے ٹور پہ جا رہے ہیں، 7 دن میں 7 شہر، ہم پانچوں اور ٹالی، تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ اف، پھر یہ ٹالی، ڈی جے کوفت سے جواب دینے لگی۔ ہم بھی 7 دنوں میں 7 شہر گھومنے کا سوچ رہے ہیں۔ اس نے رجسٹر آگے پاس کر دیا اور پھر ذرا ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ معتصم اب صفحہ پہ چند الفاظ گھسیٹ رہا تھا، تو ہمارے ساتھ چلو نا۔ تم لوگوں کو کب نکلنا ہے؟ پہلی چھٹی والے دن، ہم نے دوسری چھٹی پہ نکلنا ہے، سو تمہارے ساتھ مشکل ہوگا، چلو پھر چھٹیوں کے بعد ملیں گے۔ نو پرابلم، معتصم نے ساتھ ایک مسکراتا ہوا چہرہ بنایا۔ حیا دانت پہ دانت جمائے بمشکل جمائیاں روکنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اسے اس کلاس سے زیادہ بورنگ کوئی کلاس نہیں لگتی تھی۔ دفعتاً معتصم نے رجسٹر ڈی جے کی طرف بڑھایا تو اس پہ لکھے الفاظ کو پڑھ کر ڈی جے نے رجسٹر حیا کے سامنے رکھ دیا۔ حیا نے ذرا سی گردن جھکا کر دیکھا، اوپر اس نے انگریزی میں لکھا تھا، ٹرانسلیٹ ان اردو پلیز۔ اس کے نیچے عربی عبارت لکھی تھی، کیف حالک؟
حیا نے قلم انگلیوں کے درمیان پکڑا اور اردو ہجوں میں لکھا، آپ کا کیا حال ہے، اور رجسٹر واپس کر دیا۔ معتصم اور حسین کو آج کل ڈی جے سے اردو الفاظ سیکھنے کا شوق چڑھا ہوا تھا۔ اس کلاس میں وہ یوں سارا وقت عربی الفاظ لکھ لکھ کر ان کو دیتے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے صفحہ پھر حیا کے سامنے کیا، اب کہ اس پہ لکھا تھا حالی بخیر۔ حیا نے چڑھ کر نیچے لکھا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ اتنا لمبا کیوں لکھا؟ ڈی جے نے حیرت سے سرگوشی کی، اگر چھوٹا لکھتی تو فوراً ہی اسے سیکھ کر مجھ سے آج ہی کی تاریخ میں پوری فیروز اللغات لکھواتا۔ اب اچھا ہے نا، برا دن ٹھیک پڑھنے میں گزار دے گا۔ اور معتصم سے کلاس کے اختتام تک ٹھیک ہے ٹھیک سے نہیں پڑھا گیا۔ کلاس ختم ہوئی تو وہ واپس ڈورم میں آئیں، منہ ہاتھ دھو کر تیار ہونے میں کافی وقت لگ گیا۔ اس نے ایک مور پنکھ کے سبز رنگ کا پاؤں کا چھوتا فراک پہنا۔ فراک کی آستین تنگ چوڑی دار تھی اور نیچے پاجامہ تھا۔ پورا لباس بالکل سادہ تھا۔ بال اس نے کھلے چھوڑ دیے اور کاجل اور نیچرل لپسٹک لگا کر ڈی جے کی طرف پلٹی، کیسی لگ رہی ہوں؟ ڈی جے جو بالوں میں برش کر رہی تھی رک کر اسے دیکھنے لگی، بالکل پاکستان کا جھنڈا، دفع ہو جاؤ۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ دونوں ہالے اور انجم باجی کے ساتھ جہانگیر میں واقع پھپھو کے گھر کے سامنے کھڑی تھیں۔ پھپھو کو بتا تو دیا تھا نا، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں میں نے تو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا، ڈی جے نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں ہاں بتا دیا تھا، اس نے سرگوشی میں ڈی جے کو جواب دیتے ہوئے ڈور بیل بجائی۔ پھپھو ان سے بہت اتفاق سے ملی، لیونگ روم میں بیٹھنے تک ہی تعارف کا مرحلہ تمام ہو گیا۔ حیات، آج تو تم نے گھر میں رونق کر دی ہے۔ وہ واقعتاً بہت خوش تھیں۔ حیا ان کے گھر کو اپنا سمجھ کر دوستوں کو ساتھ لائی، یہ خیال ہی ان کو مسرت بخش رہا تھا۔ وہ ان 2 ماہ میں چند ایک بار ہی پھپھو کے گھر آئی تھی اور پہلی 2 دفعہ کے بعد جہان کبھی گھر نہیں ملا تھا، نہ ہی وہ اسے بتا کر آتی تھی۔ اس دفعہ تو اس نے بالکل بھی نہیں بتایا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اس کے ٹوٹے بکھرے ریسٹورانٹ کو یاد کر کے وہ اکثر خود کو ملامت کرتی تھی۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے آنٹی، انجم باجی نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں کہا تھا، اور یہ رقص تو بہت ہی پیارے ہیں۔ حالے نے فرش پہ بچھے رقص کی جانب اشارہ کیا۔ اور میری پھپھو بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ پھپھو کی شانوں کے گرد بازو حمائل کے مزے سے بولی تو پھپھو ہنس دی۔ ڈی جے نے آہستہ سے سرگوشی کی، اور پھپھو کا بیٹا بھی بہت پیارا ہے۔ حیا نے زور سے اس کا پاؤں دبایا، وہ بس سی کر کے رہ گئی۔ چلو تم لوگ ادھر بیٹھ، میں ابھی آتی ہوں۔ اچھے میزبانوں کی طرف پھپھو مسکرا کر کہتے ہوئے راہداری کی طرف مڑ گئیں، جس کے دوسرے سرے پہ کچن تھا۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا اور صوفوں پہ بیٹھے ہوئے انہیں کچن کا آدھا حصہ نظر آتا تھا۔ پھپھو ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ارے تم کیوں آ گئی؟ ان کو کمپنی دو نا۔ وہ فریزر سے کچھ جمے ہوئے پیکٹ نکال رہی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو کافی ہیں۔ آپ سنائیں انکل اوپر ہیں؟ میں نے سوچا ان سے مل لوں، جب بھی آتی ہوں عموماً ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ پائی کہ جب بھی وہ آتی تھی پھپھو ان کو دوا دے کر سلا دیتی تھی تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ہاں شاید جاگے ہوئے ہوں، تم اوپر دیکھ لو۔ اچھا، اور جہان کے ریسٹورانٹ کا کیا بنا؟ کچھ لوگوں نے نقصان کر دیا تھا شاید؟ ذرا سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں اچھا خاصا نقصان ہو گیا، اس کا کافی چڑچڑا رہنے لگا ہے اس دن سے، بس دعا کرنا۔ وہ پرملال لہجے میں کہتے ہوئے کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھیں۔ وہ واپس آئی تو ڈی جے اور حالے پھپھو کے گھر کی آرائش پہ تبصرہ کر رہی تھیں، جبکہ انجم بھائی بہت غور سے ٹی وی پہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہی تھیں، جس کے کارٹون ترک میں ڈب کیے گئے تھے۔ سبانچی میں جو واحد شے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا وہ ٹی وی تھا۔ ان کو مصروف پا کر وہ زینہ چڑھنے لگی۔ کندھے سے لٹکتے شیفون کے سبز دوپٹے کا کنارہ زینوں پہ پھسلتا اس کے پیچھے اوپر آ رہا تھا۔ سکندر انکل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہولے سے انگلی کی پشت سے دستک دی، پھر ڈور ناب گھما کر دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی، باہر دھوپ تھی مگر بھاری پردوں نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ سکندر انکل بستر پہ لیٹے تھے، گردن تک کمبل ڈالا تھا اور آنکھیں بند تھی۔ انکل، اس نے ہولے سے پکارا۔ وہ ہنوز بے حس و حرکت پڑے رہے۔ وہ چند لمحے تعصب سے ان کا پج مردہ بہمار چہرہ دیکھتی رہی، پھر ہولے سے دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ وہ سیڑھیوں کے وسط میں تھی جب بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھے رک کر دیکھنے لگی۔ صوفوں پہ آرام سے بیٹھی لڑکیاں بھی تیر کی طرح سیدھی ہوئی تھیں۔ دروازہ کھول کر جہان اندر داخل ہو رہا تھا، ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے بازو پہ کوٹ ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے، ہلکی گرے شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑے۔ وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، پہلے سے کمزور اور مرجھائی ہوئی رنگت۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ السلام علیکم۔ وہ جو سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی تھی سلام کر کے زینے اترنے لگی۔ جہان نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ پھپھو سے ملوانا تھا اپنی فرینڈ کو۔ نائس ٹو میٹ یو، بغیر کسی مسکراہٹ کے اس نے کھڑے کھڑے مروتاً کہا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر انہی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ انجم باجی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھپھو کا بیٹا جہان
وہ قدر خفت سے تعارف کرواتے ہوئے آخری زینہ اتر کر صوفے پہ آ بیٹھی۔ وہاں سے کچن کا آدھا منظر دکھائی دیتا تھا۔ جہان کا کوٹ راہداری میں لگے سٹینڈ پہ لٹکا تھا اور بریف کیس کاؤنٹر پہ۔ وہ خود بھی کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا پانی کی بوتل منہ سے لگائے گھونٹ بھر رہا تھا۔ ساتھ ہی پھپھو کیبنٹ سے کچھ نکالتی دکھائی دے رہی تھی۔ گھر چھوٹا تھا اور راہداری مختصر، سو کچن میں گفتگو کرتے افراد کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ نے زمن جلدی وہ بوتل رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمن سمدی جواباً وہ ذرا اکھڑے انداز میں درستی سے ترک میں کچھ بولا تو ڈی جے سے کچھ کہتی حالے نے چونک کر کچن کی طرف دیکھا۔ جہان پھپھو نے تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورا۔ اس نے جواب میں خاصی تلخی سے کچھ کہتے ہوئے بوتل میز پہ رکھی۔ حالے نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ حیا اس کے چہرے کے الجھے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ذرا سوچ کر بولی، حیا، استقلال اسٹریٹ میں آج لیوائز پہ سیل لگی ہے، وہ چیک نہ کر لیں؟ اٹھنے کا ایک بہانہ۔ حیا گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ ڈی جے اور انجم باجی بھی کچھ سمجھ پا رہی تھی۔ ہاں چلو میں ذرا پھپھو کو بتا دوں۔ وہ کچن کی طرف آ گئی۔ باقی لڑکیاں صوفوں سے اپنے اپنے بیگ اٹھانے لگیں۔ اچھا پھپھو، ہم لوگ چلتے ہیں، ہمیں آگے شاپنگ پہ جانا ہے۔ کچن کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر اس نے جہان سکندر کو قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ فریج کا دروازہ کھولے کچھ نکال رہا تھا۔ ارے ابھی تو آئی تھی، ابھی سے جا رہی ہو؟ پھپھو ایک ملامت زدہ نگاہ جہان پہ ڈال کر تیزی سے اس کی طرف آئیں۔ پھر وہ اصرار کرتی رہی مگر وہ نہیں رکی۔ ابھی سے جا رہی ہو؟ پھپھو ایک ملامت زدہ نگاہ جہان پہ ڈال کر تیزی سے اس کی طرف آئی۔ پھر وہ اصرار کرتی رہی مگر وہ نہیں رکی۔ دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے وہ بہت خوش دلی سے ان کو خدا حافظ کر کے باہر نکلی اور میٹ پہ رکھے اپنے جوتوں میں پاؤں ڈالنے تک اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ اسپاٹ سی سختی نے لے لی تھی۔ وہ ان چاروں کے آگے خاموشی سے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ جب وہ کالونی کا موڑ مڑ کر دوسری گلی میں داخل ہوئی تو وہ تیزی سے حالے کی جانب گھومی۔ حالے، جہان نے پھپھو سے کیا کہا تھا؟ جانے دو حیا۔ حالے نے نگاہیں چرائیں۔ اسکارف میں لپٹا اس کا چہرہ قدرے پھیکا سا تھا۔ حالے، مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا تھا؟ حیا، وہ کسی اور بات پہ اپسیٹ ہوگا، تم چھوڑو اس قصے کو۔ حالے، نور چولوغلو، میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ اس نے کندھے سے پکڑ کر حالے کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کا پورا نام لیا۔ چولو یعنی کہ اس گاؤں کی حالے نور۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر سنو۔ اس نے پوچھا کہ یہ کب آئی ہیں؟ پھر کہا کہ ان کے لیے اتنا پھیلاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس نے کہا کہ میں سارا دن کتوں کی طرح اس لیے نہیں کماتا کہ آپ یوں ضائع کر دیں۔ اس کے کندھے پہ رکھے حیا کے ہاتھ نیچے جا گرے۔ بہت آہستہ سے وہ پلٹ گئی۔ حیا چھوڑ دو، انجم باجی نے پیچھے سے کندھا تھپ تھپا کر اسے تسلی دی۔ چھوڑ ہی تو دیا ہے، آج کے بعد میں کبھی پھپھو کے گھر قدم نہیں رکھوں گی۔ میں اتنی ارزاں تو نہیں ہوں کہ میرے مغرور رشتہ دار میری یوں توہین کریں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سیدھ میں دیکھتے ہوئے ان کے آگے چلتی جا رہی تھی۔ آج اس کا دل بہت بری طرح دکھا تھا۔ رات سبانجی کے گردن ہوا پہ اپنے پر پھیلائے ہوئے تھی۔ سبززاروں پہ جمی برف اب پانی بن کر جھیل میں بہتی تھی۔ بہار کی تازہ ہوا ہر سو پھول کھلا رہی تھی۔ ڈورم بلاکس کی چوکور کھڑکیاں باہر سے روشن دکھائی دیتی تھیں۔ رات بیت چکی تھی مگر ہاسٹل جھاگ رہا تھا۔ اسپرنگ بریک شروع ہونے میں چند دن ہی تھے اور چھٹیوں سے پہلے یہ ان کی ڈورم میں آخری راتیں تھیں۔ پھر باری باری سب کو اپنے اپنے ٹور پہ نکل جانا تھا۔ خدیجہ، حیا، ٹالی اور چیری کے ڈورم میں رونق اپنے عروج پہ تھی۔ حیا کی کرسی پہ سوئٹزرلینڈ کی سارا ایکسٹینشن کا ریسیور کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ مسکراہٹ دبائے انگلی پہ سنہرے بالوں کی لٹ لپیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرا فیورٹ کلر تو بلو ہے۔ وہ اوہ، تمہارا بھی یہی ہے مومن؟ وہ کہنے کے ساتھ بمشکل ہنسی روکے ہوئے تھی۔ مومن کافی دنوں سے اس کی توجہ لینے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کو دکھانے کے لیے ہالینڈ کے لطیف کے ساتھ نظر آتی تھی۔ لطیف خالص ڈچ اور کیتھولک تھا مگر افغانستان میں پیدا ہونے کے سبب اس کے ماں باپ نے اس کا نام اپنے کسی افغان دوست لطیف کے نام پہ رکھا تھا۔ یوں وہ تمام فلسطینیوں کا بہت اچھا دوست بن چکا تھا سوائے مومن کے۔ سامنے ڈی جے کی کرسی پہ حالے بیٹھی تھی اور اس کے موبائل کاؤچ پہ اسپین کی سینڈرا تھی۔ دونوں اپنے درمیان ایک میگزین کھولے تبصرہ کر رہی تھیں۔ اس تھیم کے ساتھ یہ کنٹراسٹ کچھ اوور لگے گا، نہیں؟ حالے متذبذب سی سینڈرا سے پوچھ رہی تھی۔ چیری اپنے بنک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی اپنی کیپوا آئل کی آدھی شیشی ان کو دکھاتے ہوئے بار بار نفی میں سر ہلاتے ہوئے آئی ڈونٹ بلیو دس کہے جا رہی تھی۔ کسی لڑکی نے باتھ روم میں رکھا اس کا تیل استعمال کر کے اوپر چٹ لگا کر معذرت کر لی تھی کہ چونکہ میں جلدی میں ہوں سو پوچھ نہیں سکی۔ وہ چیری کو جب سے ان چند بوندوں کا غم کھایا جا رہا تھا۔ ان چینیوں کے دل بھی اپنے قد کی طرح ہوتے ہیں، چھوٹے اور پست۔ ٹالی جو اوپر اپنے بنک پہ بیٹھی حیا کو اسرائیلی نامہ سنا رہی تھی، لمحہ بھر کو بات روک کر چیری کو دیکھتے ہوئے بولی، پھر سر جھٹک کر بات کا وہیں سے آغاز کیا جہاں چھوڑی تھی۔ یو نو، ان اسرائیل وی ہیو سچ سٹرس دیٹ
ٹالی کے نزدیک دنیا کا سب سے رسیلا پھل اسرائیل کا تھا، سب سے میٹھا پانی، سب سے خالص شہد، سب سے خوشبودار پھل اور سب سے سہانا موسم اسرائیل کا تھا۔ وہ کہتی تھی اسرائیل جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین ہے، اور اس کے جاتے ہی حیا اور ڈی جے اس کے فکرے میں یوں ترمیم کر لیتی کہ فلسطین جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین ہے۔ اب بھی حیا بہت انہماک سے دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ جو بھی تھا، اسرائیل نامہ سننے میں مزہ بہت آتا تھا۔ دھیمی آواز میں بات کرنے کے باوجود ان سب کی آوازوں نے مل کر شور کر رکھا تھا، اور اس سارے شور میں ڈی جے اپنے بنک کے اوپر بستر میں لیٹی تکیہ منہ پہ رکھے ہوئے تھی۔ ان کی آواز بلند ہوتی گئی تو اس نے منہ سے تکیہ ہٹایا اور چہرہ اوپر کر کے بیزاری سے ان کو مخاطب کیا۔ پلیز شور مت کرو، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دو۔ اوکے اوکے، حالے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ سب نے شش شش کر کے ایک دوسرے کو چپ کروایا، دھیمی دھیمی بڑبڑاہٹوں میں بولنے لگیں۔ ڈی جے واپس لیٹ گئی اور تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ ہاں چاند، میں چاند کو ہی کہہ رہی تھی، سارا جو اپنی لٹ کو انگلی پہ مروڑتے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ سن کر ذرا گڑبڑائی۔ اچھا آج چاند نہیں نکلا؟ اوہ، میں نے شاید پھر اپنے تصور میں دیکھا تھا۔ مجھے یہی کلر سکیم چاہیے، اگر اس کے ساتھ ہم یہ پھول کر لیں تو وہ میچ کر جائیں گے۔ پھر یہ رنگ۔ سینڈرا میگزین کے صفحے کو پلٹ کر پیچھے سے کوئی دوسرا صفحہ نکال کر حالے کو دکھانے لگی۔ آہستہ آہستہ ان کی آوازیں پھر سے بلند ہونے لگیں۔ چند ثانیے بعد ڈورم میں پھر سے شور مچا تھا۔ کین سم ون پلیز شٹ اپ؟ ڈی جے ضبط کھول کر اٹھی اور زور سے چلائی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں میں کئی دفعہ ان کو خاموش ہونے کو کہہ چکی تھی، مگر بار بار لڑکیوں کی آوازیں بلند ہوتی ہو جاتی تھیں۔ لیکن اس کے یوں چلانے پر ایک دم سے ڈورم میں آوازیں فوراً بند ہو گئیں۔ بس تم آرام کرو، ہم چپ ہیں، اب سب آہستہ بولو۔ اچھا، حیا نے جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ کچھ بڑبڑاتے واپس لیٹ گئی اور کمرے میں سب مدھم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ چند پل مزید سر کے پھر اسرائیل میں ہمارا مقدس درخت۔ سب سے پہلے ٹالی کی آواز بلند ہوئی تھی، پھر سارا، پھر حالے اور پھر چیری، جو ابھی تک سب کو متوجہ کرنے کی صحیح کرتے ہوئے انہیں بوتل دکھا رہی تھی۔ مطلب یہ کہاں کی اخلاقیات ہیں کہ کسی کا تیل اس سے پوچھے بغیر استعمال کر لیا جائے۔ شور واپس لوٹ رہا تھا۔ ڈی جے ایک دم اٹھی، کمبل اتار کر پھینکا، بنک کی سیڑھیاں پھلانگ کر اتری، اپنی میز پہ رکھا سویٹر گردن میں ڈالا، ساتھ رکھی 3 کتابیں اٹھائی، تہہ کردہ اینک کھول کر آنکھوں پہ لگائے، خاموشی سے کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے پیچھے دھڑام سے دروازہ بند کیا تھا۔ ڈورم میں ایک دم سناٹا چھا گیا، سب نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ سارا نے بنا کچھ کہے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا، چیری نے خفت سے اپنی بوتل واپس بیگ میں رکھی، حالے اور سینڈرا نے میگزین بند کر دیا۔ بہت سی نادم نگاہوں کے تبادلے ہوئے۔ وہ ناراض ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ حالے بہت آہستہ سے بولی۔ ٹھہرو، میں اسے مناتی ہوں۔ حیا نے کمبل پرے ہٹایا اور بنک کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، میز پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چپل پہنتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں ابھی تک سناٹا چھایا تھا۔ اسٹڈی ساتھ ہی تھی، اسے پتا تھا ڈی جے وہیں ہوگی۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو کھلتا چلا گیا۔ وہ سامنے رائٹنگ ٹیبل پہ کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، چوکھٹ سے اس کا نیم رخ ہی نظر آتا تھا، پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کا دل ایک دم بہت زیادہ دکھا۔ وہ دبے قدموں چلتے اس کے قریب آئی۔ ڈی جے؟ خدیجہ بائیں کمپٹی کو انگلی سے مسلتے چہرہ کتاب پہ جھکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈی جے، وی آر ریئلی سوری۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ڈی جے نے سختی سے ہاتھ چھڑا لیا، اسے بہت ملال ہوا۔ سوری یار، ہم نے تمہارا خیال نہیں کیا، تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے؟ وہ جواب دیے بنا یوں ہی کمپٹی کو انگلی سے مسلتی کتاب پہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سر میں درد ہے؟ اس نے ہولت سے پوچھا۔ ڈی جے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹیبلٹ لی ہے کوئی؟ ہاں، وہ ہتھیلی کی پشت سے گیلے رخسار رگڑتے ہوئے بولی تو آواز بھاری تھی۔ صرف یہی بات ہے؟ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہم نے گھر تو چلے جانا ہے نا؟ سیمسٹر ختم ہونے میں بہت دیر ہے، اس نے چہرہ اٹھا کر بے چارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ دیر کہاں، فروری میں ہم ادھر آئے تھے، مارچ گزر گیا، اپریل گزر رہا ہے، مئی آنے والا ہے، جون میں ایگزامز ہوں گے اور جولائی میں ہم پاکستان میں ہوں گے۔ 5 ماہ تو ختم بھی ہو گئے۔ ڈی جے بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ کیا زندگی اتنی جلدی گزر جاتی ہے؟ اس سے بھی جلدی گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، دی اینڈ، خلاص۔ اس نے ہاتھ جاڑ کر جیسے بات ختم کی۔ ڈی جے چند لمحے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ حیا، میں نے کل اپنی امی کو خواب میں دیکھا تھا، وہ بہت بری طرح رو رہی تھی، اتنی بری طرح کہ میرا دل ڈر رہا ہے، پتہ نہیں گھر میں سب ٹھیک بھی ہیں یا نہیں۔ میں گھر کا آخری بچہ ہوں اور آخری بچوں کے حصے میں ہمیشہ بوڑھے ماں باپ آتے ہیں، میرا دل ان کے لیے دکھتا ہے۔ حیا، میں سمجھ سکتی ہوں، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 3 ماہ تو ہم نے یہاں گزارنے ہیں نا۔
ہم پاکستان چلے جائیں، تم جانتی ہو یہ ناممکن ہے۔ ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا، ہم 5 ماہ ختم ہونے تک ترکی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں مستقل جانے کی بات نہیں کر رہی، بس چند دن کے لیے اسپرنگ بریک میں ہم اسلام آباد چلے جائیں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ میری بھی کزن کی شادی ہے، مگر میں اسے قربان کر رہی ہوں صرف اس لیے کہ اگر ہم ابھی پاکستان گئے تو واپس آتے ہوئے ہمارا دل بہت خراب ہوگا، اور پھر یوں ترکی میں اکیلے گھومنے پھرنے کا موقع ہمیں کبھی نہیں ملے گا۔ اکیلے؟ ڈی جے نے استہزائیہ سر جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے ہم دونوں نے اسکالرشپ پروگرام کے لیے کیوں اپلائی کیا تھا؟ کیونکہ ہم دونوں کو اکیلے آزادی سے وقت گزارنے کا شوق تھا، ایسی آزادی جس میں ابو اور بھائیوں کی روک ٹوک نہ ہو۔ ہم انسان آزاد تبھی ہوتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، یہی تنہائی قید کر لیتی ہے۔ ہر آزادی میں قید چھپی ہوتی ہے، جیسے اب ہم ترکی میں قید ہیں، اور مجھے لگتا ہے ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکیں گے۔ حیا نے جیسے تعصب سے نفی میں گردن ہلا، پھر نگاہ میز پہ رکھی ڈی جے کی موٹی سی فلسفے کی کتاب پہ پڑھی جس کے سرورق پہ سقراط کی تصویر بنی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ پرے ہٹو اس بوڑھے انکل کو، اس کو پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہوا ہے۔ سقراط کو کچھ مت کہو، ڈی جے نے تڑپ کر کتاب پیچھے کی۔ افلاطون گواہ ہے سقراط نے کس عظمت و بہادری سے زہر کا پیالہ پیا تھا، میری تو 7 نسلوں پہ احسان کیا تھا۔ وہ تنک کر کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی، اور ہم کوئی پاکستان نہیں جا رہے، 7 دن اور ترکی کے 7 شہر، یہ پروگرام ہے ہمارا۔ ڈن؟ ڈن، ڈی جے مسکرا دی۔ اور سنو، آج ٹائم چینج ہو گیا، گھڑی 1 گھنٹہ آگے کر لو۔ وہ ڈی جے کو نارمل ہوتا دیکھ کر ٹالی کا اسرائیل نامہ سننے واپس چلی گئی۔ اوہ، انہیں یہاں بھی وہی مشرف والا نیا ٹائم، پرانا ٹائم۔ ڈی جے نے جھنجھلاتے ہوئے کتاب کھول لی۔ اسے نئے ٹائم، پرانے ٹائم سے زیادہ کوفت کسی شے سے نہیں ہوتی تھی۔